अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बातचीत की थी बजट से मुतालिक, बजट की रैली से मुतालिक और उन पॉलिसीज़ से मुतालिक विच आर इन द मेकिंग, विच आर अंडर कंसिडरेशन और जिसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर मैराथन मीटिंग्स कर रहे हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बजट एंड दीज पॉलिसीज़ एंड वी होप कि कुछ चीज़ें जो डिस्कशन में हैं वो अच्छी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल रिफाइनरी इज़ अ पॉलिसी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस वुड ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पाकिस्तान। टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी इज़ सेट टू बी येट अनदर इनिशिएटिव जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिसको टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ की ज़रूरत है, टेलीकॉम की जो पॉलिसी है इज़ अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सो दिस इज़ येट अनदर थिंग विच इज़ हैपनिंग। और पिछले प्रोग्राम में हमने कामरान से भी सुना कि ये जो पॉलिसीज़ हैं इनका फ़ायदा इस हुकूमत को तो नहीं होगा मगर आने वाली हुकूमतों को ज़रूर होगा, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। आज जो हम बातचीत करेंगे वो करेंगे अरसलान सुमरो से, हु हैपन्स टू बी द CEO ऑफ KSB सिक्योरिटीज़। और हमारा एजेंडा इनसे डिस्कशन का यही होगा कि हम बजट के ऊपर इनके हाउस की भी रिसर्च लें। पिछले हफ्ते हमने जेस ग्लोबल के हाउस की रिसर्च को डिस्कस किया था। कामरान ने कहा था कि इस साल मार्केट अपना नया हाई बनाएगी। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं वो ये कहते हैं कि 51,000 का लेवल 30 जून से पहले क्रॉस हो सकता है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज़ का ये भी ओपिनियन है, ख्याल है कि ईयर एंड तक 55,000 का लेवल क्रॉस हो सकता है। सलमान शाह ने हमारे प्रोग्राम में लास्ट दिसंबर कहा था कि दिसंबर 2021 में बाज़ार जो है वो 70,000 का लेवल भी क्रॉस कर सकती है। टैक्स एग्जाम्पशन इज़ येट अनदर बूस्टर जिसको अगर ठीक तरीके से गवर्नमेंट इस्तेमाल कर ले तो एक्चुअली उसकी वजह से इकॉनमी में ग्रोथ भी आ सकती है और FBR का ये जो 5,800 बिलियन का टारगेट है ये भी हम समझते हैं कि इट इज़ वेरी मच अचीवेबल। तीसरी चीज़ विच इज़ इन द मार्केट, विच इज़ इन द डिस्कशन, एंड दैट इज़ अगेन द लिवरेज जिसकी वजह से बाज़ार हमारी चलती है। लिवरेज जो है वो 42 बिलियन के लेवल पर मौजूद है और जिस तरीके से बाज़ार चल रही है 36 से 42 का सफ़र लिवरेज ने बहुत अच्छे तरीके से तय किया और जिसके नतीजे में हमने देखा कि बाज़ार जो 42,000 के लेवल पे स्टक हुई हुई थी, फ़रीद ने भी हमें बताया और कंफर्म किया इस बात को कि बाज़ार वाज रियली स्टक एट दोज़ लेवल्स बिकॉज़ लोगों को डायरेक्शन का नहीं पता था। खैर वो आज भी अपने चैनल से कुछ लोगों को नॉलेज होगी मगर 11 जून के बजट के बाद एक्चुअली पीपल विल बी एबल टू असेस कि गोइंग फॉरवर्ड व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। बट एज ऑफ नाउ ऑन द ग्राउंड इट सीम्स कि गवर्नमेंट ने 2-3 क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग्स कर ली हैं जिसकी वजह से bullish trend seems to be in all the swing. So MTS is nowadays 42-43 billion which is mere confirmation कि 36 से 43 बिलियन के सफ़र ने इंडेक्स को 42,000 से 47 के लेवल पर पहुंचा दिया है। और अब लोगों का ये कहना कि ये 50,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा, 51,000 के लेवल को चला जाएगा, इट रियली मेक सेंस बिकॉज ये जो एक्टिविटी ऑफ द लिवरेज है ये भी दिखा रही है कि बाज़ार को चलाने वालों का बाज़ार में इंटरेस्ट मौजूद है। दूसरी बात विच इज़ इन जनरल अबाउट द मार्केट वो ये है कि देर आर स्पेसिफिक सेक्टर्स। बैंकिंग और ऑयल से होल फोकस इज़ नाउ टुवर्ड्स फार्मा and technology and the refinery because of some other reasons, because of our friends in the Middle East countries. refinery sector में बहुत बड़ी investment expected है और ये भी expect किया जा रहा है कि refinery sector जो है वो completely overhaul हो जाएगा, बड़ी उसमें investments आ जाएंगी because of this policy। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे अरसलान सुमरो से और अगले प्रोग्राम में हम इनके चेयरमैन से भी बातचीत करेंगे who has more clear view on the global economy. But let's first talk with Arsalan after the short break कि वो इस बाज़ार को आगे चलता हुआ कैसे देख रहे हैं प्री बजट एंड पोस्ट बजट। Let's meet after a short break. वेलकम बैक नाजरीन।
नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान सुमरो, हु हैपन्स टू बी द CEO ऑफ KSB सिक्योरिटीज़। पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कशन किया था बजट से मुतालिक। दीज डेज़ आर द डेज़ ऑफ द बजट रियली। नंबर ऑफ पीपल आर टेकिंग लॉन्ग टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म व्यू बेस्ड ऑन द पॉलिसीज़ विच आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंटेड इन द बजट, और फाइनेंस बिल के ज़रिए भी उम्मीद है कि एक दो पॉलिसीज़ जो हैं वो अप्रूव हो जाएंगी। द होल फोकस हैपन्स टू बी इन द रिफाइनरी एंड द टेलीकॉम सेक्टर। लेकिन बजट इज़ अ नेशनल डॉक्यूमेंट जिसमें अगले पूरे साल से मुतालिक क्या सराहियाँ दम तोड़ती हैं, ये वाले नंबर सामने आते हैं कि एक्चुअली इन्फ्लेशन क्या रहा एंड गोइंग फॉरवर्ड रिज़र्व्स की, प्रोग्रेस की, PSDP की पोजीशन जो है वो क्या रहने जा रही है। सो विच इज़ वाई वी थॉट इट वाज नेसेसरी कि JS के बाद बाकी जो टॉप ऑफ द लाइन ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनका भी व्यू लिया जाए। और इस सिलसिले में आज हमने इस सेगमेंट में जो डिस्कशन करना है दैट इज़ विथ द CEO ऑफ द KSB, और इनके चेयरमैन से भी हम सब्सिक्वेंट डिस्कशन की कोशिश करेंगे। अरसलान, हमारे नाज़रीन के लिए ये बताइएगा कि technically this budget happens to be, to me this is kind of last budget because अगला साल तो गवर्नमेंट का आखिरी साल होगा, वो तो entertaining बजट होता है। so in terms of policies अगर कोई लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म गवर्नमेंट की पॉलिसी डायरेक्शन नज़र आनी है तो वो इसी बजट में नज़र आनी है। आपके ख्याल में ये बजट कैसा होगा, प्लीज़ फरमाइएगा। जी, इसमें तो हमें ये देखना चाहिए कि इस गवर्नमेंट के आखिरी सिर्फ 2 साल रह गए हैं एसेंशली अगर देखा जाए तो। अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ अगर उनको बनानी है तो वो इस साल एक्शन लेना पड़ेगा ताकि उसका इम्पैक्ट जो है अगले 2 साल तक आवाम को और इकॉनमी के अंदर विजिबल हो। तो बजट तजावीज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें मैटर करती हैं, जो हम देखना चाहते हैं और जो विजिबल हो भी रही हैं आजकल डॉक्यूमेंट्स में, नंबर 1 तो गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि आपका जो है GDP ग्रोथ, जैसे आपके इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, माशी ग्रोथ क्या है, उसको 5% तकरीबन ये टारगेट कर रहे हैं इस साल, और अगले साल 6%। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ये हमें ये दिखा रहा है कि सिम जो है अभी आपकी पॉजिटिविटी ऊपर की तरफ जा रही है, और गवर्नमेंट इस वक्त सीरियस है नई जॉब्स क्रिएट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करने के लिए, ताकि ओवरऑल आपकी इकॉनमी के अंदर मोमेंटम आए, वरना आपकी गुर्बत कम नहीं होगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं जिसे हम PSDP कहते हैं, असल में ये क्या होता है कि गवर्नमेंट फ़ंड्स क्रिएट करती है और वो फ़ंड्स जो है नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, जिससे रोज़गार और इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। उसका टारगेट अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन है वो 900 बिलियन 900 अरब रुपए रखा गया है, कंपेयर टू पिछले साल के 650 अरब से। तो अगर इसका एग्जांपल आप देखें तो तकरीबन ये 25-30% ज़्यादा ग्रोथ जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के अंदर आएगी, उसमें गवर्नमेंट ने IMF के साथ ये नेगोशिएट किया है कि भाई हम एक अभी भी फ्रेजाइल सिचुएशन में है, इकॉनमी की बड़ी सूरत हाल जो है इस वक्त आपकी ऐसे नहीं है कि हम लोग सपोर्ट हटा दें तो आपकी ग्रोथ वापस आ जाएगी। इसीलिए हमें इकॉनमी को सपोर्ट करना है, नए प्रोजेक्ट्स करने हैं ताकि रोज़गार के मौके भी हों और ताकि आपके इकॉनमिक का जो इंजन है और पहिया चलने लगे। तो ये 30% ग्रोथ हम जब देखेंगे इंशाअल्लाह ताला PSDP में, जब गवर्नमेंट ख़ुद ख़र्चा करके इन्वेस्ट करेगी इकॉनमी के अंदर, तो इससे GDP ग्रोथ भी बढ़ेगी और इससे आगे जाके बेहतरी भी आएगी। इससे साथ साथ ये अभी इस वक्त कंफर्म चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट जो है जो विद होल्डिंग टैक्स जो जिसकी ज़्यादा लागत आपकी नहीं होती और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, वो विद होल्डिंग टैक्सेस ये हटा देंगे। इसके साथ साथ इस बजट के अंदर हमें ये भी एक्सपेक्टेशन है कि गाड़ियों के हिसाब से भी एक पॉलिसी आएगी और आपकी सैलरीज़ भी सरकारी मुलाजमात की बढ़ेगी। और हमें ये भी देख रहे हैं कि ज़्यादा जो है एडिशनल टैक्सेस जो है इस गवर्नमेंट ने कहा है कि हम नहीं लगाएंगे, लेकिन ज़रूरी है हमें टैक्सेस बढ़ाना भी ताकि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है मेंटेन रहे और हमारी इकॉनमी बैलेंस रहे। जी, मेरा तो ये ख़्याल है कि गवर्नमेंट जो है अगला बजट भी जब देगी तो वो भी पूरे 12 महीने तक वैलिड होगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये आपका बजट जो है सेकंड लास्ट है। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इस वक्त बजट इतना ज़रूरी है कि जो भी आपके इक़दामात आज आप करेंगे उसका इम्पैक्ट अगले साल आएगा। देखें, आखिरी साल के अंदर अगर आप बजट के अंदर कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी चीज़ें बनने में, पॉलिसी बनने में टाइम लग जाता है।
تو آپ کی بات بالکل درست ہے. یہاں پہ گورنمنٹ نے ایک پرائیورٹی بنا دی ہے, دکھا دی ہے کہ ہم لوگ اس ایسی پوزیشن میں ہیں اپنے بیلنس آف پیمنٹ کے حساب سے, اپنی کرنسی کے حساب سے, اپنے ڈالرز کے حساب سے. زیادہ تر ہمیں جو ہے نا شکریہ تھا ریمیٹنسز اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا کرنا چاہیے, جتنی اس نے ہمیں اسپیس دی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہے اور ہم اکانومی کو گروتھ کی طرف لے کے جائیں گے, کیونکہ گروتھ کے علاوہ گزارا نہیں ہے. میں آپ کو اگزامپل دے دوں, ہماری پاپولیشن گروتھ جو ہے 2% سے زیادہ ہے, تو اگر جی ڈی پی گروتھ 3-3.5% ہے تو الٹا جو ہے ہماری اکانومی پیچھے جا رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس کا بینیفٹ زیادہ تر غریبوں کے اندر نہیں آتا, اوپر امیروں کے اندر آتا ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ پالیسیز اس سال ہی بالکل اچھی بنا دے تاکہ وہ 2 سال تک امپیکٹ رہے. انفیکٹ پالیسیز 2 سال کے لیے نہیں بننی چاہیے, آپ کی پالیسیز 5 سے 7 سال کے لیے بننی چاہیے. لیکن کیونکہ یہ فائنانس منسٹر صاحبہ شوکت ترین صاحب ابھی آئے ہیں تو ان کی پالیسیز ان کو پھر بھی ٹائم لگے گا. اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ان کام کر رہی ہے, نئے نئے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم پالیسیز بنا کے آ رہی ہیں. تو میرے خیال سے بجٹ کی جو ایکسرسائز ہوگی وہ فریکوینٹ ہوگی. یہ تو ہمیں تھوڑا سمجھ لیں لیجسلیٹو چیز کے لیے کرنا ہوتا ہے, اکاؤنٹنگ پالیسی آپ کو سمجھ لیں دکھانی ہوتی ہے کہ اکانومی کس طرف جا رہی ہے. اس وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ یہ بجٹ پھر بھی آپ کا گروتھ مومنٹم کریٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. دیکھیے 900 ارب روپے کی جو پی ایس ڈی پی کی مد میں اسپینڈنگ ہے, دیٹس اے گریٹ بوسٹر ٹو دی اکانومی. کنسٹرکشن سیکٹر ہیز آلریڈی براٹ ان a lot of traction to the economy, and nowadays there is a new idea in the portfolio making. اب بینکنگ اور آئل سیکٹر سے انویسٹر کا, لانگ ٹرم شارٹ ٹرم انویسٹر کا, رادر میڈیم ٹرم انویسٹر کا جو فوکس ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے. اینڈ ناؤ دے آر مور فوکسنگ آن فارما بیکاز آف دس پینڈیمک, ٹیکنالوجی because pandemic has made this world technology centric. And the third thing which is specific to our country, that is again refinery, because سعودی عرب کی طرف سے بات چیت ہو رہی ہے کہ 37 سے 40 ارب ڈالر تک کی ریفائنری جو ہے اس کی مد میں پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. سو ریفائنری از یٹ another sector which is going to have great booster because of the refinery policy. So what is your view, Arslan, on the expected and impending refinery and the technology policy, telecom policy rather? جی میرا تو یہ خیال ہے کہ ریفائنری پالیسی اس وقت ملک کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم لوگ تقریباً 80% جو اپنا فیول ہوتا ہے اور ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں اس کو, تو ہمارے امپورٹ کے اوپر بھی بل آتا ہے, ہمارے ڈالرز کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. اور ہم پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً مسئلے ہمیں اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا امپورٹ بہت جلدی بڑھ جاتا ہے, ایکسپورٹ ایسے بڑھ نہیں سکتی. گورنمنٹ نے کافی 1-1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریفائنری پالیسی کی طرف یہ جا رہے ہیں, اور امید یہ ہے کہ ابھی ڈرافٹ پالیسی جو ابھی چل رہی ہے یہ اپروو ہو جائے گی تاکہ دسمبر سے پہلے تک جن لوگوں کو بھی کمٹمنٹ کرنی ہے اور یہ کمٹمنٹ کر دیں, کیونکہ یہ ملک کی ضرورت ہے. اس سے ہماری امید یہ ہے کہ زیادہ تر فورن انویسٹرز پاکستان میں آ سکتے ہیں, چاہے وہ سعودی عرب سے آئیں یا چائنا سے آئیں, اور لوکل پلیئرز بھی انٹرسٹ دکھا دیں گے. بیکاز جیسے جیسے ہماری اکانومی بڑھے گی آپ کی پیٹرول, ڈیزل, ان کی سیل تو بڑھنی ہی ہے. تو اور امپورٹ کرنے سے اچھا ہے کہ ہم لوکلی کروڈ جو ایک آپ سمجھ لیں کہ آپ کا نارمل ان ریفائنڈ فیول ہوتا ہے, کروڈ کو امپورٹ کر کے یہاں پہ اس کو ریفائن کر کے ہم لوگ عوام کو دیں تاکہ جتنی ہمیں ضرورت ہے آپ کو امپورٹ بل کم کرنے کی وہ کم کریں. اس میں ٹوٹل انویسٹمنٹ میرا یہ خیال ہے 6 سے 8 بلین ڈالر سے زیادہ ہوگی اوور نیکسٹ 4 to 5 years. تو گورنمنٹ کی پالیسی بالکل بہترین ہے اور یہ ضرورت ہے, اور میرے خیال سے اس میں کافی اچھا انٹرسٹ نظر آئے گا ابھی تک. گریٹ ارسلان. دیکھیں ریفائنری پالیسی پہ وی آل نو شوکت ترین از ہیونگ میراتھن میٹنگ ود دی اسٹیک ہولڈرز, اینڈ ایز یوزول جس طرح کی لوگوں کی ریزرویشنس ہوتی ہیں, اسٹیک ہولڈرز کو مسائل ہوتے ہیں. سب سے زیادہ مسائل کا سامنا لوگوں کو, یا جس کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, دیٹ ریلیٹس ٹو دی FBR. سو واٹ مسٹر ترین ڈیڈ دیٹ ہی کالڈ ان اے میٹنگ فائنانس ڈویژن اور FBR کے لوگوں کو ساتھ اسٹیک ہولڈرز کے بٹھا کر ہی سیٹ کہ یار دس از دا پالیسی اینڈ دس نیڈ ٹو گو فارورڈ. Now it appears as if going forward there is going to be definitely a policy which is fruitful to the nation, which would definitely bring in the fruits of good investment to the country. Going forward, which are the sectors you think are going to witness good investments? جی الحمدللہ ہمارے یہاں تو بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے کہ اس میں ابھی تک ہم نے تقریباً 3,500 سے زیادہ ہمارے اکاؤنٹس ایکٹیو اور رننگ ہے. انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ سال کے اینڈ تک اس کو 12 سے 15,000 ہم لوگ کر لیں. ہمارے پاس بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. اس میں داد دینا چاہوں گا SECP کو, کیونکہ انہوں نے جو اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس ہے بڑا آسان کر دیا ہے.
پرانے زمانے میں فزیکل فارمز ہی ہوتے تھے, بائیو میٹرک بھی چاہیے ہوتا تھا, لیکن ابھی سر ساری چیزیں کافی آپ کی لارجر ایکسٹینٹ تک ڈیجیٹل ہو گئی ہیں. کسی کے پاس واٹس ایپ ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں بھیج سکتے ہیں, اور ڈاکیومنٹس ای میل کر سکتے ہیں, اور وہاں سے اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. تو بڑا یہ سمجھ لیں ایک مٹیریل چینج ہوا ہے ہماری مارکیٹ کے اندر. اور دوسری چیز آپ نے بولی والیومز کی, جی بالکل ٹرن اوور بہت زیادہ ہوا ہے. ہمیں تھوڑا یہ کوشش ہونا چاہیے, تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ ٹرن اوور ان کمپنیز میں زیادہ ہوا ہے, شیئرز کی فروخت اس میں زیادہ ہوئی ہے, کیونکہ وہ بہت چھوٹی کمپنیاں ہیں جو 5 روپے 4 روپے 6 روپے والے شیئرز میں زیادہ ہلچل کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھی کمپنی ہے انویسٹ کرنے کے لیے یا بری کمپنی انویسٹ کرنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا 4 روپے والا شیئر اچھا ہے اور 1000 روپے والا شیئر مہنگا ہے. تو یہ ہمیں ٹرینڈ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ یہ مینٹین کرتا ہی رہے گا, اور آگے جا کے ٹرینڈ اور بہتر ہوگا, کیونکہ اکانومی میں اب لوگوں کا پرسپیکٹیو چینج ہو گیا ہے. پہلے جو 2-2.5 سال تھے ہمارے, یہ تھا کہ آسٹیرٹی ہے, ڈالر آپ کا مہنگا ہو گیا ہے اور آپ کا روپیہ کمزور ہو رہا ہے, انٹرسٹ ریٹ 13% پہ ہے. یہ نیریٹو کووڈ کے بعد, اسپیشلی 2-3 مہینے کے بعد گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے کہ ہم لوگ سپورٹ کریں گے گروتھ کو, مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, اور جتنا ریلیف دے سکتے ہیں انڈسٹریز کو دیں گے. تو ہمارے پاس جو زیادہ سیکٹرز میں جہاں پہ رجحان آ رہا ہے, جو ہم لوگ بھی اپنے کلائنٹس کو, کے ایس پی کے کلائنٹس ایک دوسرے کو ہم لوگ انکریج کر رہے ہوتے ہیں, وہ سکلیکل ہوتے ہیں, جو سائیکل میں چلتے ہیں. کبھی وہ برے وقت میں بہت برے ہوتے ہیں, اچھے وقت میں بہت اچھے ہوتے ہیں. تو یہ سیکٹر جیسے سیمنٹس ہو گئے, آپ کے اسٹیل ہو گیا, آپ کے ٹیکسٹائلز ہو گئے, آپ کے آٹوز ہو گئے, اور آخر میں بینکنگ سیکٹر کے اندر بھی ہمیں رجحان نظر آ رہا ہے, بیکاز ابھی بینکس لینڈنگ کرنا شروع کریں گے, لون دینا شروع کر رہے ہیں. چاہے وہ اسٹیٹ بینک کی لو کاسٹ اسکیم ہو, چاہے وہ ٹرف فائنینسنگ ہو, چاہے وہ ایس ایم ای پالیسی جیسے ابھی آنے والی ہے. بینکس جب لینڈ کریں گے اکانومی میں, تب جا کے اکانومی کے اندر گروتھ آئے گی. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ سیکٹرز جو ہم نے بتایا, ان میں زیادہ تر انٹرسٹ لوگوں کا آ رہا ہے, اور آگے بھی اسی میں زیادہ آئے گا انشاءاللہ. درست کہا ارسلان آپ نے. دیکھیں سیکلیکل اسٹاکس کی ارسلان نے بات کی, ہی از ویری رائٹ کہ دیر آر سیکلیکلس ان ایچ اسٹاکس. یو نو کہ NRSL کب جو ہے وہ 3 روپے 80 پیسے کا ہوگا سال میں, رزلٹ کا کون سا سیزن ہوتا ہے, کس وقت کون سا اسٹاک نوز ڈائیو کرے گا اور کب وہ آسمان پہ جائے گا, کب NRSL 20 روپے کا ہوگا. خیر NRSL میں ابھی تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہ اپنی پار ویلیو کو 5 روپے سے 10 روپے پہ لے کے جا رہے ہیں. بٹ دیر از یٹ another phenomena ایٹ دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج وچ از بیکاز آف دی MTS لیوریج اینڈ دی MFS, کہ آپ اسٹاک 2 روپے والا 200 روپے تک لے جاتے ہیں, TRG 12 روپے سے 200 روپے تک گیا. اب جو اس کی بدلے کی پرائس ہے, یعنی 18% سالانہ کے اوپر بھی اگر اس کے اندر لیوریج فائنینسنگ ہو رہی ہے, تو وہ بھی کاسٹ جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ لگنے لگتی ہے. یعنی 5 پیسے کے اندر اگر 5 روپے کی روز تیزی مندی آپ کو کھیلنے کو مل رہی ہے تو صحیح ہے, لیکن جب یہی پرائس 25 پیسے 30 پیسے 50 پیسے ہو جاتی ہے تو لوگوں کو یہ والی چیز دکھ دینے لگتی ہے. اور پھر ایک اس کا سلوشن یہ بھی ہوتا ہے کہ دیٹ یو ٹرائی اینڈ اسپلٹ دا اسٹاک, دیٹ یو ٹرائی اینڈ ڈو دا رائٹ شیئر. تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ یونٹی 50 روپے میں لوگوں کو دکھ دے رہا تھا, تو رائٹ ایشو سے اس کو 8-9 روپے کے اوپر لے آئے, اور اب دوبارہ سے 50 روپے کا ہو گیا. بیکاز یہ والے جو سکلکلس ہیں یہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں, چھوٹے ویک بائرس کو, کہ وہ 5 پیسے میں 100 روپے کی بیٹ لیں آن دی بیسس آف کہ 5 روپے کی تیزی مندی, کائنڈ آف اسپیکولیشن کریں, وہ ڈے ٹریڈنگ کریں. سو دس از یٹ another thing that regulator keeps saying time and again کہ وہ اس چیز کو ریزالو کر رہے ہیں, بٹ وی ہوپ کہ یہ کسی نہ کسی دن ریزالو ہو جائے گی. ارسلان یہ بتائے گا ہمارے ناظرین کو کہ پچھلے 1 سال میں بیکاز آف دا کووڈ سرمایہ کاری کی کیا پوزیشن رہی, اسپیشلی فارنرس کے سرمایہ کاری کی کیا پوزیشن رہی, اینڈ گوئنگ فارورڈ واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز فرام دی انویسٹرس. دیکھیں کوئی ایک وقت ہوتا تھا کہ ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں فارن انویسٹرز بہت زیادہ آتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ, اور جو ہم نے 2018 اور 19 کے اندر کرنسی کے اندر جھٹکا لگا تھا, تو فارنر کا انٹرسٹ جو ہے تھوڑا کم ہو گیا ہے. سیکنڈلی FATF کی ابھی تک ہم لوگ گرے لسٹنگ کے اندر ہے. اس میں پروبیبلٹی اور چانسز ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ وائٹ لسٹ ہو جائیں گے. ہماری ڈپلومیسی بڑی اگریسولی اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ وائٹ لسٹ ہو جائیں. لیکن جب تک یہ وائٹ لسٹ نہیں ہو رہا تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ریئل فارنر ہے وہ اس وقت پاکستان سے شاید اتنا اگریسولی نہ آئے شارٹ ٹرم کے اندر.
لیکن کیونکہ ابھی ہم لوگ 5-6% جی ڈی پی گروتھ میں واپس جا رہے ہیں, کیونکہ اسٹیٹ بینک کے اوپر گورنمنٹ کو کانفیڈنس ہے, کیونکہ کچھ پالیسیز ابھی جو ہے آپ کا امپیکٹ نظر آنے لگی ہیں, آپ کی سیمنٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, آپ کی اسٹیل کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, نئی کمپنیاں ایکسپینشن میں جا رہی ہیں, تو پاکستان کی سٹوری پھر سے ہائی لائٹ ہونے لگی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ جو ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے 6-8 مہینے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اوورسیز پاکستانیز اور فارن انویسٹرز پھر سے ایگریسولی پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہیں گے, کیونکہ آج لوگ جو انویسٹ کر رہے ہیں وہ 2-3 سال کے ویو کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں, 2 سے 6 مہینے کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے نہیں کر رہے. وقفے کے بعد ارسلان سے ہم بات چیت کا سلسلہ ناظرین یہیں سے شروع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ KASB کی اصل میں بجٹ سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. لیٹس میٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ارسلان سے ہماری بات چیت جاری تھی کہ واٹ از دا رسپانس آف دا انویسٹرز, ہاؤ آر فارنرز لوکنگ ایٹ اوور مارکیٹ, اینڈ ان ٹرمس آف دی FPIs ہز رسپانس واز کہ پچھلے 1 سال میں انٹرسٹ تھوڑا سا کم تھا, بٹ تھینکس ٹو دس انیشیٹو آف روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جس کی وجہ سے ہم نے پچھلے 5 سے 6 مہینوں میں بہت ہی زبردست ٹریکشن انوالومنٹ دیکھی ہے. فارنرز جو ہیں اسپیشلی دا پاکستانیز who are outside Pakistan, they have actually started investing into our market. بات چیت اب تھوڑی سی کر لیتے ہیں بجٹ کے اوپر. What are the expectations of the KSB from this budget? پہلے تو یہ بتائیں کہ 30 جون کو where does KASB see the index to close on 30th June 2021? جی میرے خیال سے انشاءاللہ تعالیٰ 30 جون تک انڈیکس جو ہے 50,000 کے تو سائیکلوجیکل بیریئر پہ کراس کر رہا ہے, تو آئی تھنک 50+ از اے سائیکلوجیکل بیریئر جو یہ اس کو بریچ کرنا چاہیے جون تک. سو 50,000 کا لیول یہ کہہ رہے ہیں, 51 کی فورکاسٹ 1-2 اور بروکریج ہاؤسز نے دی ہے. اینڈ ہاؤ اباؤٹ دس انفلیشن, افراط زر کے کو نیکسٹ ایئر آپ کدھر دیکھتے ہیں؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ اگلے سال اگلے جون 2022 تک جو 12 مہینے کی انفلیشن آپ کی رہے گی, وہ مہنگائی کی جو سطح ہے, میرا یہ خیال ہے کہ 9-10% بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ دنیا کے اندر گلوبل جو ہے کموڈٹیز جو ساری چیزیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. جیسے اکانومی کھل رہی ہے, ہر چیز کی ڈیمانڈ آ رہی ہے اور سپلائی اتنی نہیں ہے, اور سپلائی ابھی تک چوکڈ ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز لوکلی بھی مہنگی ہو رہی ہے, امپورٹڈ بھی مہنگی ہو رہی ہے. حالانکہ ٹیکسز کم ہو رہے ہیں اور آپ کا روپیہ بھی اسٹرانگ ہے, اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں گے کہ مہنگائی رہے گی نمبر 1. لیکن نمبر 2, جیسے آپ نے کہا کہ مہنگائی کنٹرول رہے گی. جیسے جیسے دنیا کھلے گی اور سپلائی واپس آئے گی تو چیزیں نارملائز ہو جائیں گی, اور ہم جو ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ نے کہا دسمبر کا انڈیکس ٹارگٹ KSE 100 کا, میری بالکل امید یہ ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی نیا ہائی دیکھ چکے ہوں گے جو 53,000+ ہے, اور میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ دسمبر تک 55,000+ پہ ہم لوگ انشاءاللہ ایئر کلوز کریں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ارسلان. ہمارے پاس کسی اور جگہ سے بھی فورکاسٹ ہے. انفیکٹ سلمان شاہ جو کہ فارمر منسٹر آف فائنانس ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال دسمبر تک انڈیکس جو ہے وہ 70,000 کا لیول کراس کر سکتا ہے. ایز اے KASB, what would you suggest or advise to your clients and the investors کہ ڈاؤن دا روڈ نیکسٹ 2 years وہ کن سیکٹرز میں اپنی انویسٹمنٹ کریں؟ دیکھیں میں ان سیکٹرز میں آپ کو مشورہ دوں گا جو آپ کو نظر آئے کہ جس میں ہم کہتے ہیں اکنامک ڈسکنیکٹ ہے. ڈسکنیکٹ مطلب یہ ہے کہ آپ باہر دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز اس کی ڈیمانڈ ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور اسٹاک مارکیٹ کے اندر وہ ابھی تک نظر نہیں آئی. مثال کے طور پہ آپ کے سیمنٹ کی سیل بہت زیادہ ہے, گھر نئے بن رہے ہیں, لو کاسٹ ہاؤسنگ میں لوگ لون لے رہے ہیں, یہ اسٹیٹ بینک کی اسکیم ایک سپر سکسیس ہوئی ہے. تو ہماری یہ امید یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہے, تو یہ واپس ہاؤسنگ سیکٹر کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, جس میں آپ کا سیمنٹ ہو گیا, اسٹیل ہو گیا اور گلاس ہو گیا, ہاؤسنگ سیکٹر. دوسرا جو اکنامک ڈسکنیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل گاڑیاں جو ہیں 3-3 4-4 ایون 6 مہینے تک آپ کی ڈیلیوری نہیں مل رہی. تو اور جب آپ کی انٹرسٹ ریٹ اتنا نیچے ہے تو آپ کو فائنینسنگ پہ لیزنگ پہ گاڑی مل رہی ہے, لیکن وہ بھی 3-3 4-4 مہینے بعد مل رہی ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ادھر بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, انویسٹرز کو ادھر بھی اپنا رجحان کرنا چاہیے. تیسری چیز جو یہ ہے, ابھی ہم لوگ جو فوکس کر رہے ہیں کیونکہ اکانومی GDP گروتھ آپ کی 5% سے اوپر جا رہی ہے, بینکس اس وقت بہت سستے چل رہے ہیں.
جو ہمارے کنونشنل بینکس ہیں آپ کے نان اسلامک زیادہ تر جو ہے وہ اس وقت بڑی اٹریکٹیو ویلیویشن پہ ہے، جس کو 3 سے 4 سال کے لیے پاکستان کے اندر میکرو اکنامک اوور آل تھیم کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے. ان کو بینکنگ سیکٹر کے اندر بھی اپنا فوکس کرنا چاہیے. ایک آخری چیز یہ ہے جو سیکٹر میں بتاتا چلوں جہاں پہ اسٹیٹ بینک کی ٹرف فائنینسنگ سب سے زیادہ یوٹیلائز ہوئی ہے، وہ ہے ٹیکسٹائل سیکٹر. ٹیکسٹائل سیکٹر نے کافی پیسہ بورو کیا ہے اور وہ مشینری امپورٹ کر کے لگا رہے ہیں. یہ لیٹسٹ مشینری ہے اور ہماری کرنسی اسٹیبل ہو گئی ہے ٹیکسٹائل پالیسی کی وجہ سے. ان کو کانفیڈنس بھی آ گیا ہے، تو اس کے اثرات انشاءاللہ تعالی ہمیں دسمبر اور مارچ سے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تو ٹیکسٹائل سیکٹر بھی میرے خیال سے پورٹ فولیو میں آپ کو رکھنا چاہیے. اصل میں بس لوگوں کو یہ فوکس کرنا چاہیے کہ جہاں پہ گروتھ آ رہی ہے، یہ نہیں کہ 5-10% سیلز بڑھ رہی ہے، 20%، 30%، 40% سیلز بڑھ رہی ہے، اور جہاں پہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے ان کو فائدہ ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک پروفٹیبلٹی آپ ذہن پہ بنائیں کہ سیلز بڑھ رہی ہے، مارجنز بڑھ رہے ہیں اور نیچے پروفٹیبلٹی بڑھ رہی ہے. ان سیکٹرز میں آپ خدا رہا انویسٹ کریں جہاں پہ آپ کو اکنامک گروتھ کے ساتھ آپ پارٹنر کر سکیں، اور ان کمپنیز میں انویسٹ کریں جہاں پہ کچھ کمپنیز کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ان کے پاس ایک پلانٹ ہے تو وہ دوسرا پلانٹ لگا رہی ہیں، ایک پروڈکٹ ہے تو وہ دوسرا پروڈکٹ بھی لانچ کر رہی ہیں. اپنے آپ کو آپ حصے دار بنائیں جو پاکستان میں گروتھ آ رہی ہے، تب جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو منافع بھی ہوگا. اور آپ کا ڈائیورسفیکیشن ضرور کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ 30-40 اسٹاکس ہوں، لیکن منیمم 10 سے 12 اسٹاکس آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی ہوگا اسٹاک مارکیٹ سے. دیکھیے آلموسٹ ایوری بروکر ایڈوائزز کہ ان سیکٹر میں انویسٹ کریں اور اس طریقے سے انویسٹ کریں. جو سب سے اہم ترین بات ہے آئی تھنک فار دا مارکیٹ وہ یہ ہے کہ انویسٹر کہاں ہے، انویسٹر بیس کو کیسے بڑھایا جائے. ڈو یو ہیو اے پلان ٹو ایکسپینڈ یور اون کلائنٹل اینڈ واٹ شوڈ دا ریگولیٹر ڈو ان آرڈر ٹو انہینس دا انویسٹر بیس؟ جی سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ انویسٹر بیس بڑھانے کے لیے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہیے، ٹیکس کریڈٹ دینے چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، ایک غریب آدمی اگر صرف 10,000 روپے اسٹاک مارکیٹ سے پروفٹ کما رہا ہے تو اس کو آپ کو کیپٹل گین ٹیکس کم لگانا چاہیے بنسبت اس آدمی سے جو 50 کروڑ روپے اسٹاک مارکیٹ سے کما رہا ہے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز کہ گورنمنٹ کو جو ہے خود اپنے فنڈز کے تھرو اسٹاکس میں انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس آئے کہ یہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ ایسے نہیں ہے کہ 100 روپے والی چیز 2 سال کے اندر 30 سے 40 روپے ہو جائے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے جہاں پہ بروکریج ہاؤسز، ایسٹ مینیجرز اور گورنمنٹ اسکیمز اور ریگولیٹرز مل کے ایک اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ جو ہے لوگوں کو اندر اس ٹرسٹ آئے. دیکھیں ہمارے 12 سال کے اندر اکانومی میں 3 مرتبہ جھٹکے لگ چکے ہیں. آپ کی کرنسی 80 سے 100 روپے پہ ہوئی تھی، پھر اس سے پہلے 60 سے 80 روپے پہ ہوئی تھی، پھر 105 سے ہم نے دیکھا 155-60 روپے تک ہو گئی تھی. تو لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ کافی شیکل ہو گیا ہے. اس کو اوور کم کرنے کے لیے اسٹاک مارکیٹ کو آپ کو کنسسٹنٹلی بوم اینڈ بس سے بچانا ہوگا. کیسے نہیں بہت تیز چل جائے بہت گرتی آ جائے. اس کو راشنلائز کرنا ہوگا، لیوریج کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور آخری چیز جو میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو انفارمل سیکٹر میں جو لوگ ٹیکس نہیں دیکھتے، جن کے ڈاکیومنٹڈ آپ کی اکانومی نہیں ہے، ان کو خدا را آپ انکریج کریں کہ اسٹاک مارکیٹ میں لسٹ کریں، کیونکہ کم سے کم لوگوں کو ایک اپرچونٹی زیادہ ملنی چاہیے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. اور آپ کی اسٹاک مارکیٹ کی والیٹیلیٹی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی جب لوگوں کے پاس 50 کمپنیاں نہیں 500 کمپنیاں ہوں گی انویسٹ کرنے کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ دیٹس دی اسٹینڈرڈ ایشو آف دا مارکیٹ. ایچ ناؤ اینڈ دین وی ہیئر کہ بیکاز آف دا والیٹیلیٹی چھوٹا انویسٹر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اور ہماری بازار ایک بہت ہی یونیک بازار ہے کہ جس کو 3-4-5 سال میں ایک نہ ایک اچھا کرائسس چاہیے ہوتا ہے، وچ مینس کہ بازار 50% گر جائے، 60% گر جائے، 40% گر جائے. اس کا کوئی پرماننٹ ریزولوشن چاہیے ہوگا. سو انٹل دس ڈز ناٹ ہیپنس، اس وقت تک جو انویسٹر ہے، سرمایہ کار ہے، بیکاز وہ تو اپنی ہارڈ ارن منی ایفرٹ کر کے جو اس نے پیسے کمائے ہوتے ہیں، جمع پونجی واز اے برانڈ بھی SEC کی، تو وہ اپنی جمع پونجی لے کر آتے ہیں اور وہ پیسے اس کے ایروڈ ہو جاتے ہیں. دیٹ ہیپنس ٹو بی دا ریالٹی وچ از وائی اس ریجن میں سب سے کم انویسٹرز جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ انویسٹڈ ہیں ہماری کیپٹل مارکیٹ میں. سو میں تو چاہوں گا کہ آپ کو یہ میسیج ضرور دیں کہ اس چیز کا حل کیا ہے اینڈ واٹ شوڈ پیپل ڈو. جی میں لوگوں کو یہ گائیڈ کروں گا کہ دیکھیں جب چیزیں بہت اوپر جا رہی ہوتی ہیں تو لوگ تو بڑے خوشی سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن لینے والا ٹائم وہ ہوتا ہے جب چیزیں بری لگتی ہیں.
جب چیزیں خراب لگتی ہیں، لوگوں کا کانفیڈنس اس وقت آنے والا ہوتا ہے. تو یہ میرا یہ پیغام ہے کہ جب بھی آپ اپنے جمع پونجی آپ ڈالیں، اس کو ایز اے سیونگ پروڈکٹ لیں کہ 10,000 20,000 روپے مہینے آپ ڈالیں. اس کو سمجھیں کہ آپ اپنا ایک بینک اکاؤنٹ ٹائپ بنا رہے ہیں. اور مہربانی کر کے جہاں پہ بھی اگر آپ انویسٹ کریں، کون سی کمپنی کے شیئرز لے رہے ہیں، کم سے کم اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات پڑھ لیں. آج کل جو ڈائریکٹرز رپورٹ ہے وہ PSX کی ویب سائٹ پہ ہوتی ہے، کمپنی کی ویب سائٹ ہوتی ہے، اردو میں بھی ہوتی ہے، انگریزی میں بھی ہوتی ہے کہ کمپنی کے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. تھوڑا سوچ سمجھ کے اس کو انویسٹ کریں، کیونکہ یہ اگر آپ پیسے بینک میں رکھیں گے تو آپ کو اتنا پیسہ نہیں ملے گا کہ آپ مہنگائی کو اپنے بیٹ کر سکیں. اور تھوڑا اپنا ہورائزن 5-10 سال کا کریں تاکہ اس کو پراپرلی انویسٹمنٹ طریقے سے استعمال کریں. ایسے نہیں کہ جلدی امیر ہونے کی لالچ میں آپ ایک شیئر خریدیں اور وہ آپ کو نقصان دے، پھر آپ کا جو ہے اب کانفیڈنس جو ہے آپ کا خراب ہو جائے. تھینک یو. ارسلان، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات چیت کی ارسلان سومرو سے، جو کہ KSB سیکیورٹیز کے سربراہ ہیں، منتظم اعلیٰ ہیں اور CEO ہیں. ان سے ہم نے بجٹ سے متعلق جانا کہ بجٹ سے متعلق ان کا ریسرچ کا فنکشن اور ان کے ویوز کیا ہیں، انویسٹرز کو کن سیکٹر کو دیکھنا چاہیے، کن سیکٹرز میں شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے. واٹ ہی ٹرائیڈ کنسیڈنگ واز کہ 47 کے لیول پہ بازار اس وقت ہے، اور یہ ود ان 25 ڈیز جو ہے، جس کے 16-17 سیشن بنتے ہیں شاید، ان 16-17 سیشنز میں جو ہے بازار 50,000 کا لیول کراس کر سکتا ہے. 1-2 ہاؤسز جو ہیں وہ 30 جون تک کہتے ہیں کہ شاید بازار 51,000 کا لیول بھی کراس کر جائے. بٹ گوئنگ فارورڈ جو چیز امپورٹنٹ ہے ایک انویسٹر کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ جو پیسے کما کر لگاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، وہ آپ کی محنت کے پیسے ہوتے ہیں. وہ اپنے پیسے اگر اسپیکولیشن سے ہی بنائے ہوئے ہوں، ٹریڈنگ سے ہی بنائے ہوئے ہوں، اور وہ ود ان اے ڈے اگر آپ لوز کر جائیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اس وقت جو کیپٹل مارکیٹ میں سرکٹ بریکرز ہیں وہ 10% کے ہیں، یعنی آپ کے جو 100 روپے ہیں وہ 10 دن میں 100% وائپ آؤٹ ہو سکتے ہیں. اور 11ویں دن کے لیے بروکر آپ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ سارے پیسے ہار چکے ہیں، اب اگر آپ کو اس پوزیشن کو کیری فارورڈ کرنا ہے تو اب آپ مارجن دے دیں اور مارک ٹو مارکیٹ لاسز کو جمع کرا دیں، اور آپ کا جو سودا ہے وہ آٹومیٹیکلی ختم بھی ہو سکتا ہے، اور آپ ایز اے ڈیفالٹر بھی شمار ہو سکتے ہیں اگر آپ اس ٹریڈ کو کیری کریں. سو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، رولس ریگولیشن کی بیسک نالج ایکوائر کرنا ضروری ہے. اینڈ فرینکلی there are very few entities, players, institutions which want to work or which are offering their services to make you aware of. Nobody is going to do this job. This is your hard earned money. آپ کا پیسہ ہے. جب آپ ایک موٹر سائیکل خریدتے ہیں تو آپ میکینک کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل دیکھ کے بتا دو اتنے پیسے میں لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے. جب آپ 50,000 کی بائک خریدتے ہوئے کسی میکینک سے مشورہ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی ہارڈ ارن منی کو اگر کسی اسٹاک میں انویسٹ کرنا ہے، یو آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو میک شیور کہ اس آرگنائزیشن، اس کمپنی، اس سیکٹر کی نالج رکھیں، ان حالات کو مد نظر رکھیں کہ جن حالات سے آپ جس ریجن میں ہیں وہ گزر رہا ہے، جس خطے میں، جس ملک میں آپ ہیں وہ گزر رہا ہے، اور اس کا اس پرٹیکولر سیکٹر پر کیا اثر پڑے گا. ریزلٹنٹلی آپ کی جو انکم اسٹریم ہے وہ نیگیٹو یا پازیٹیو ہوگی بیسڈ آن the particular performance of the company in which you have invested. So you need to be rather more careful, you need to be more proactive in terms of getting the right knowledge, and the best thing for you is to understand کہ آپ کو جو ایڈوائزر سلیکٹ کرنا ہے اس کے پاس ڈیولی وہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے، وہ اسی فیلڈ سے متعلق ہو، ایڈوائزری کے بزنس سے متعلق ہو، اس کے پاس تعلیم ہو، اور جو سب سے بڑی چیز ہے جس کو آپ نے بگ نو کہنا ہے، دیٹ از دا ہیئر سے. کسی کے کہنے پہ آپ اسٹاک لے لیں گے، آپ کے پیسے ایروڈ ہو جائیں گے، اور پھر آپ شاید چندری گڑھ روڈ سے گزرنا بھی پسند نہیں کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.